बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 दिसंबर ये इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं। सिस्टम के बाप इमरान अहमद खान नियाजी का अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा नजर आया। पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील, डी चौक के नारे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा गूंज उठा। और हालात अब किस तरफ जाएंगे? DGISPR को तसल्ली बख्श जवाब एक से बढ़कर एक मिला। कोहाट में अभी अगला जवाब भी आना है। और आज 2 कुत्ते या 2 मस्खरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेज से किसको कहा गया? 8 बजे टीवी प्रोग्राम, नई बहस छिड़ गई। खान की इंशाल्लाह धूमधाम से वापसी से पहले कुछ इस्तीफे भी आने वाले हैं। और महमूद अचकज़ई के 2 ऑप्शंस। 3 दिन की डेडलाइन है, कौमी कॉन्फ्रेंस होगी या मार्च, इसी हफ्ते में फैसला शायद 9 के बाद। एस्टेब्लिशमेंट ने भी सर जोड़ा, मार्शल की कैफियत या 28वीं तरमीम का मामला, पंजाब की हुकूमत और बहुत सारी और भी चीज़ें इस वक्त जो चलना शुरू होंगी इस जलसे के बाद। और ट्रंप ने भी माफियाँ मुस्तरद करना शुरू की। ये तफसील से तमाम खबरों की आपको बात बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले पेशावर में जो पावरफुल शो किया, ये पिछले 3 साल में तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा और ताकतवर जलसा। इससे आइंदा की सियासत, पाकिस्तान के मंजरनामे का पूरा नक्शा आपके सामने है। 5 करोड़ की आबादी के सूबे ने आज अपना वाज़ेह ऐलान किया है। ये आइंदा के एस्टेब्लिशमेंट की जो अज़ाइम है उसके हवाले से भी अगर इस जलसे की गुफ्तगू को आप गौर से सुने और समझे। सुहेल अफरीदी ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, महमूद अचकज़ई, ये तीनों थे। और सुहेल अफरीदी ने इनसे कहा कि खान ने आपको जिम्मेदारी दी है, हम लोग तैयार हैं, कौम भी तैयार है कॉल की, अब आप हमें बताएं करना क्या है। महमूद अचकज़ई इस हफ्ते आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले एक दफ़ा फिर इत्माम हुज्जत तमाम सियासी जमातों को बशमूल एस्टेब्लिशमेंट को, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये आखिरी कोशिश होगी। 3 दिन की डेडलाइन है। 2 ऑप्शंस में से एक लॉन्ग मार्च की तरफ मामला जाने के लिए मुझे लग रहा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शायद इस मुमकिन फैसले से पहले हो सकता है पार्टी भी छोड़ दें। ये भी बता दूँ, इंट्रा पार्टी की जो नताइज आए हैं, बैरिस्टर गौर हो सकता है अभी अपना इस्तीफ़ा खान को दे दें और खान अब उसे तस्लीम करते हैं, ये अलग बात है। ये मुलाकातों के बाद ही पता चलेगा। 9 दिसंबर इसलिए बड़ा अहम दिन है। इस दिन के बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के मामले को कहाँ तक, किस लेवल तक लेके जाना है, ये सब कुछ आपको तय होता हुआ नजर आएगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें देखिए बुजुर्ग रहनुमा थे, दिफाई हिकमत अमली थी। आज का जो महाज था नौजवानों ने संभाला था। बैटिंग की बारी नौजवानों की थी। बड़ी जारहाना इनिंग्स थी और पहली गेंद से ये शुरू हुआ। बाद में इन्होंने इनिंग्स को बड़े अंदाज में संभाला, बड़ी हिकमत अमली से चलते रहे, जज्बात में आए बगैर दलील, शऊर, हकाइक और सियासी जिम्मेदारी और ज़मीनी हकाइक को समझते हुए इन्होंने सबूत दिया। अवाम नहीं मान रही थी, लेकिन तीसरा दिन है आज, DGISPR को रगड़े जा रहे हैं। ईद भी 3 दिन के बाद ख़त्म होती है। यहाँ लोग, उनका नाम सामने आया तो लोगों ने क्या नारे लगाए वो आपको पता है, कुत्ता कुत्ता कहते रहे। इमरान खान के बारे में आइंदा कोई भी देखे ऐसी बात करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करेगा। लोग कह रहे थे कुत्ते वो हैं जिन्होंने मस्जिदों में कुत्ते बांधे। दीनी एतबार से तो बात दुरुस्त है। अवाम कह रही थी ताकत भी आपके पास है, बंदूकें भी आपके पास, गोलियां भी आप मारते हैं, अब काट भी आपने, गलाजत भी हम पे फेंके, हम जाएं कहाँ? जलसे में जो सबसे बड़ा ऐलान था वो यही था कि हक और बातिल की जंग है, फैसला कुन मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ इमरान खान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, दूसरी तरफ गैर जमहूरी ताकतें यानी एस्टेब्लिशमेंट। अब अवाम का मुतालबा अपनी लीडरशिप से बार बार यही था, डी चौक चलें, डी चौक के नारे लग रहे थे, बार बार डी चौक। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा जाएंगे ज़रूर वहाँ भी। अब ये याद रखें कि अवाम को पता है कि डी चौक नाम है मकतल का, मकतल जहाँ कत्लेआम हुआ, खून की होली खेली, आग बारूद का खेल, पेशावर कातिलों का मरकज़ है। लेकिन अवाम कहती है चलो उधर। और यही सबसे बड़ा खतरनाक मामला जो एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए। सुहेल अफरीदी ने पश्तो में अपनी गुफ्तगू की कि पख्तून जो मेरे सामने खड़े हैं इनकी आंखों में रोब है और ये गिरबान के टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर ये अपने पागलपन पर आए तो फिर कहाँ जाएंगे, ये समझाने की सबसे बड़ी कोशिश थी। सुहेल अफरीदी की तकरीर में देखे, इसने DGISPR को बड़ी इज्जत से पुकारा। इसने कहा मैं आपको वो नहीं कह रहा जो आप मुझे कहते रहे, क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है। अलबत्ता मेरे लीडर के बारे में जो आपने पूछा कि ये कौन होते हो तुम, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान अहमद खान नियाजी वो शख्स है जिसे आपके लीडर जनरल बाजवा सलूट मारते, जनरल आसिम मुनीर सलूट मारते रहे, ज़ियाउल हक मुशर्रफ इज्जत देते रहे, वो जो किताब पेन लेके बैठे रहते थे। आप अगर इन्हें ज़हनी मरीज कहते हैं तो इदारे के सारे लोगों को कह रहे हैं। अगर आप खान को ताने देते हैं तो 80% पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तो उनका मुंतखब नुमाइंदा है। आप दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि जहाँ वर्दी में खड़े हुए एक जनरल जो हैं वो अपने ही वज़ीर आज़म को, जिसे मुंतखब किया गया 25 करोड़ की आबादी ने, जो 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, और यही आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, ताहयात इस्तिस्ना वाले वहाँ पैगामात नोट करते रहे।
سہیل آفریدی نے یہ باقاعدہ نعرے لگوا کر انہیں کہا کہ سسٹم کا باپ جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. سہیل آفریدی نے یہی کہا نا آج کہ ہم وہ کریں گے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں. کسی ایک جعلی سینیٹر 2 جعلی وزیروں جیسی گفتگو نہیں کریں گے, عمل کر کے دکھائیں گے. اور آج اس بات کا بھی بڑا جواب تھا کہ اکثر اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ کہتی جی نوجوان ہیں, سنجیدہ نہیں ہے امن کے معاملے میں. نے کہا 21 سال سے آپ آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, پختونوں کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں. اب 21 سال میں اگر آپ امن نہیں لا سکے تو ذمہ داری تو پھر آپ کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پالیسیاں آپ بنائیں اور قصوروار ہوں؟ امن کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں. یہاں آج شاہد خٹک کی بھی تقریر بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس نے ایک بڑی اہم بات کی کہ 8 بجے کے پروگرام میں مین سٹریم میں بیٹھا کتا بھونکتا ہے. اب 8 بجے کے پروگرام میں مین سٹریم میں ہر بندہ جو بیٹھے گا وہ پریشان رہے گا. ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا, میں نہیں بیٹھوں گا 8 بجے. منیف فاروق, راوی حسن ایوب, یہ جو خاص طور پر فیصل واڈا, یہ ان کے جو عسکری صحافی ہیں, یہ اب اس پروگرام سے بھاگیں گے. اور دیکھیں صحافیوں کے علاوہ سیاستدانوں میں بھی نون لیگ میں خاص طور پر کہ یہ بیچارے ان کے ساتھ تو ڈبل کام ہو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بلا کے انہیں رگڑا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں میدان میں آنا پڑا, اگر تم اس قابل ہوتے تو ہمیں آنا ہی نہ پڑتا. اور آج پھر تحریک انصاف نے ان کو برف کی سیل پہ بٹھا دیا. اور خواجہ صاحب تو اب 8 بجے نہیں آئیں گے, اعظم نذیر تارڑ کو بھی بھیجنا پڑے گا. علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی تقریر میں بات کی کہ ڈی جی ایس پی آر کا چہرہ ایک ہارے ہوئے شخص کا تھا. ایک تو بوکھلاہٹ میں تھے, جو وردی پہنی ہوئی تھی, جو زبان استعمال کی. جلسے کی تقریروں میں محمود اچکزئی نے آج پھر یہ بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے, قومی کانفرنس بلانی ہے, ججز, سول ادارے سب آئیں, پاکستان کو بچانے کی آخری کوشش ضرور کریں. یہ وفاق کے لیے دیکھیں پیغام تھا. یہ جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ نقصان سب سے زیادہ ان کا ہونا ہے. اب اس آگ کو یہ خود ٹھنڈا کر سکتے ہیں. عمران خان کو قومی سلامتی کا خطرہ, گوئبل کا استاد, غدار, انڈیا ہندوستان کا سہولتکار, افغانستان کا, یہ کہیں گے تو 80% عوام نفرت کرے گی. پریس کانفرنس سے یا خان پر ظلم و ستم سے ابھی تک حاصل تو کچھ نہیں ہوا. یہ کہہ رہے تھے نا دنیا میں بڑی عزت مل رہی ہے ہمیں, بڑی عزت. ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے, میرا فیورٹ فیلڈ مارشل کہاں ہے, میرا شہباز شریف آئے تقریر کرے, طیب اردگان ملتا ہے, محمد بن سلمان ملتا ہے, شی جی پنگ بلاتا ہے. یہاں پاکستان کی عوام نے آج جو کیا, آپ دیکھیں کس نام سے ان کو بلا رہے ہیں. یہ انہیں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ 78 سال کی تاریخ میں جو اولڈ بک انہوں نے رکھا ہوا فارمولہ جو بار بار استعمال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کنٹرول کرنا, خریدنا یا توڑنا, جیلوں میں ڈال کے بیعت کروانا, یہی کرتے تھے کہ قسمت کا فیصلہ جی ایس کیو میں ہوتا ہے. یہ اب نہیں ہو سکتا. پاکستان کی تاریخ میں ایک 6 فٹ 3 انچ کا گوشت پوست کا بنا ہوا ایک شخص عمران احمد خان نیازی, جو تاریخی جبر, ظلم و ستم اور زیادتیوں کے باوجود قید تنہائی میں اس طرح بیٹھا ہے کہ قوم کا اور ان کے درمیان جو پردے تھا وہ کردار تھا. ابھی شہید ارشد شریف نے تو ایک بادشاہ کو ننگا کیا, یہاں تو اب ہر کوئی ننگ دھڑنگ نکل رہا ہے, ننگا ہو کے بھاگی جا رہا ہے, اور قوم اپنی آنکھوں سے دیکھتی جا رہی ہے کہ یہ اصل تباہی و بربادی کے ذمہ دار کون ہے. نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, دہشت گردی, غداری کے یہ لیبل یا ہندوستان افغانستان کے سہولتکار کہتے تھے تو قوم مان لیتی تھی, لوگ تو مٹھائیاں بانٹنا شروع کرتے تھے. آج 3 دن ختم ہونے والا, لوگ معاف ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اس کی میں نے بڑی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, اصل وجہ کیا ہے. اس کا جواب مجھے ملا ہے سورہ العصر میں. سورہ العصر آپ پڑھیں, اس میں اللہ نے کہا انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کرتے رہے, حق پر کھڑے رہے اور صبر کرتے رہے. اب عمران خان اس آیت پر پورا عمل کر رہا ہے, حق پر بھی کھڑا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس بھی دیتا ہے, اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے اور صبر سے کام لے رہا ہے. یہ صبر سے کام لینے والا معاملہ بہت اہم ہے. جو صبر سے کام لیتے ہیں جیت انہی کی ہے. یہ لڑائی ذاتی لڑائی خان نے کبھی نہیں بنائی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی چال, سازش, کوئی نوٹنکی, کوئی واردات کامیاب نہیں ہوئی. یہ 3 سال سے جو ہم سن رہے ہیں ان کا کہ توڑ دیں گے, مار دیں گے, پھاڑ دیں گے, بین کر دیں گے, کالعدم کر دیں گے, حالانکہ انہیں خود بڑی اچھی طرح پتہ ہے, یہ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ظلم و جبر سے نہیں ٹوٹتی, ملک خدا نخواستہ ٹوٹتے ہیں. عوامی لیگ تو آج بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے, ایم کیو ایم بھی لنگڑی لولی موجود ہے, نون لیگ تو حکومت میں. تو 9 مئی کے بعد بھی یہی انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ظلم نہ کریں, لوگ عادی ہو جاتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ آوازیں تھی آج وہی گراؤنڈ پہ آ گئی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ کیا کریں گے, مار دیں گے, ہم تیار ہیں. جب خوف ختم ہو جائے, سروں کا سودا ہو جائے, پھر آپ شکست نہیں دے سکتے. اس وقت بالکل وہی ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا آج جلسے میں بڑی عمدہ قرارداد تھی, اس کے اہم نکات. ایک تو دیکھیں نا, نیشنل سلامتی پہ جو معاملے کو ڈی جی ایس پی آر کے الفاظ کو مسترد کیا, احتجاج کیا کہ یہ غیر منتخب سرکاری ترجمان نے منتخب عوامی نمائندوں کے ساتھ غیر مہذب زبان استعمال کی. خان قومی ہیرو ہے, منتخب حقیقی وزیر اعظم ہے, اس کی اہلیہ اور قیدیوں کے ساتھ انصاف فراہم کریں, ملاقاتیں کھولیں. پھر اپنے تمام سیاسی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا.
اور گورنر راج کے معاملے پہ کھول کے بتا دیے. اچھا, اب اس جلسے کے بعد حکومت کا رد عمل گیا. انہوں نے اعلان کیا جی کہ پشاور میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے اب یہ ہمارے نشانے میں ہیں. سہیل آفریدی کا نام بھی کہ جی ہم تو نااہلی کی بھی طرف جائیں گے اور خان پر مزید ظلم و ستم کریں گے. ملاقاتیں بند ہیں, اب ہم ایکسرسائز مشین بھی لے لیں گے, کھانا بھی بند کر دیں گے, ڈیالائسس شفٹ بھی کر دیں گے, تحریک انصاف کو کل عدم بھی کر دیں گے, بین بھی کر دیں گے, پارلیمنٹ کے اندر سینٹ میں پابندیاں بھی لگائیں گے, ان کی نشستیں بھی چھینیں گے, یہاں فارم 47 کے لوگ لے آئیں گے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے. تو پھر کیا ہو جائے؟ اب ان سے پوچھا جائے نا, اب تک جو کر لیا آپ نے سارا کچھ تو یہ جو میں نے بتایا پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مزید ان کے لیے بدنامی. خیبر پختونخوا میں حکومت ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو وہاں پھر آگے معاملہ آپ کو پتہ کدھر جائے گا. اس وقت تو یہ علامتی بیان تو ادھر دے رہے ہیں, لیکن اصل طاقت جو نوٹیفیکیشن کے بعد آئی ہے اس میں 28ویں ترمیم کے بعد ہائبرڈ 2+ ماڈل میں معاملہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ڈی جی ایس پی آر نے جو اعتراف کیا تھا نا کہ ہم پالیسی بھی بناتے ہیں, حکومت کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, قومی بیانیاں بھی بناتے ہیں. 28ویں ترمیم میں قومی سلامتی, معیشت اور خارجہ پالیسی, یہ انہوں نے کہا ریاست کے فیصلہ ساز ادارے بنا رہے ہیں. اسٹریٹجک امور میں جو ویٹو پاور, یا آپ اسے کہہ لیں سیمی پریزیڈنشل ماڈل, جس میں صدر کے پاس اصل اختیار اور وزیر اعظم ایک مینیجر, اور صدر زرداری تو نہیں ہے, باقی پارلیمنٹ کمزور ہے جیسے وہ مصر میں جیسے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, کنٹرول جمہوریت میں. اور اس میں کہتے ہیں جی ہم پارٹیوں کی رجسٹریشن, ان کے اندرونی الیکشن, پارٹی ڈھانچہ, سب کچھ اپنے کنٹرول. وہی سب کچھ تو آپ ہی کے کنٹرول میں, آپ نے تو استثناء بھی لے لی ہے, لیکن آگے کیا ہوگا یہ تو بتائیں. بھائی صوبائی خود مختاری میں کمی کریں گے, مرکز کو مضبوط, تو مرکز تو پہلے ہی بڑا مضبوط ہے. نقصان پنجاب اور سندھ کو, کے پی اور بلوچستان میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا. 28ویں ترمیم میں انہوں نے جو پارلیمنٹ کو بے اختیار کر دیا, کابینہ کو کمزور کر دیا, عدالتوں کو سی سی ماڈل کی طرح یا وہ شیخ حسینہ ماڈل کی طرح رکھا, اس کا نتیجہ کیا؟ میں آپ کو 2 مثالیں آپ کو چل کے بتاتا ہوں. ایک تو دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے بری خبر یہ کہ یہ جو نوٹیفیکیشن اور طاقت اقتدار کے انہوں نے کیا, اب یہ ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں, اور وہ پہلے پنجاب کی باری. اور اس میں انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی دوسرا لے, عبدالعلیم خان, علیم خان جو ہے جنرل باجوہ کے 3 سال جسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش میں خرچ ہو گئے, اور عثمان بزدار کی مخالفت بھی ہوئی, اسے ناکام کرنے کی کوششیں بھی ہوتی نہیں. خان کے دور میں یہ نہیں ہو سکے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے آج اسی سے اعلان کروایا ہے کہ پنجاب کے تو 3 صوبے ہم بنا رہے ہیں, مشرقی پنجاب, مغربی پنجاب اور وسطی پنجاب. اب مریم نواز کو بھی ایک چھوٹا سا پنجاب دے دیں گے. اب وزیر اعلیٰ جو عبدالعلیم خان اور باقی ایک اون چودھری اور ایک اور نام آ رہا ہے سامنے. اب نقصان ظاہر ہے نون لیگ کا وہی ہے جس کے لیے نوٹیفیکیشن یہ روکتے رہے, اور یہ کام پھر سندھ میں بھی ہونا ہے. اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں کہہ رہے ہیں 1 لاکھ نئے نمائندے لائیں. پلان وہی, بالکل وہی جو جنرل ضیاء والے, سارے کے سارے وہی جو جانے سے پہلے کہہ گیا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں اگلے 10 سال, نتیجہ آموں کی پیٹی. اب یہاں سرکاری عہدوں پر حاضر جرنیلوں اور افسران کو لگایا جائے. آپ کو ایک تعیناتی ابھی بتاؤں, ڈپٹی ڈائریکٹر ISI قمرالزمان صاحب کی چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ, یہ جسے ویکیو ٹرسٹ بھی کہتے ہیں, یہ بڑا طاقتور اور وسیع اختیارات والا ادارہ ہے. ان کے پاس زمینیں, قانونی حیثیت. 1947 میں جب ہجرت ہوئی تھی تو یہاں سے جو بھارتی مسلمان چلے گئے, وہاں سے ہندو چلے گئے تھے, تو ان کی جو زمینیں, گھر, زرعی زمینیں, فیکٹریاں, کمرشل پلازے, وہ پاکستان میں رہ گئے. ان سب کو متروکہ املاک کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا, اور یہ سب سے بڑا املاک ہولڈر. ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں ہیں, سینکڑوں کمرشل پلازے ہیں, لاہور, کراچی, پشاور, پنڈی پریمیم کمرشل پلاٹ ہیں, اور یہ یہاں اس کی لیز کروا کے اربوں کی سالانہ آمدنی بھی لیتے ہیں. تو اس کا جو چیئرمین ہے اس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں, کرائے کے بڑے بڑے معاہدے کرنا, ڈیولپمنٹس پروجیکٹس کرنا. اب ظاہر ہے اتنی بڑی دولت اور وہاں آپ کو فوج زمینوں میں نظر نہ آئے, تو زمینوں کا کنٹرول, پلاٹوں کی الاٹمنٹ, کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ سارا وہی معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے. پھر وہ بھارت سے جڑی جو کرتارپور, وہ سکھ یاتری آتے ہیں, اس میں بھی آپ کو پتہ ٹھیک ٹھاک مال بنتا ہے اور بڑا خرچہ ہوتا ہے اس میں بھی. پھر سب سے بڑھ کر یہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے, دباؤ میں لانے کے لیے ان مالی معاملات میں شفافیت کے نام پر بڑا کچھ ہوتا ہے. تو حاضر ڈیوٹی افسران اس میں بھی, PIA میں بھی, سب جگہ لگانے کا آپ کو پتہ ہے. مطلب PIA کو تو خریدا ہی جا رہا ہے. 28ویں ترمیم کے بعد ماڈل یہی لانا تھا. اب اس ماڈل کو مان کون رہا ہے؟ 18% لوگ, صرف 18%. یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ معیشت اور پورے نظام کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں وہ اسی کو بہترین معیشت سمجھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ موجودہ معاشی ماڈل 25 کروڑ کی آبادی سے چل ہی نہیں سکتا. SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی گروتھ پلان ہی نہیں ہے. مطلب جنگ کے بعد جو عرصہ گزرا ہے اس میں کہہ رہے ہیں معیشت ہماری اتنی گر چکی ہے کہ 90% پاکستانی گھروں کی خریداری میں عام چیزوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر محفوظ ہیں, اور تقریباً 90% کہہ رہے ہیں ہمیں نہ روزگار مل رہا ہے نہ ہمارے زندگی کے معاملات ہیں. یہ پیچھے 18% ٹوٹل بنتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی معیشت 6 مہینوں میں بہتر ہو جائے گی.
اب 18% میں نے ریسرچ کی کون لوگ ہیں؟ پارلیمنٹ، سینٹ، صوبائی اسمبلی، حکومتی ادارے جن میں 7 لاکھ کی فوج کے لوگ ہیں، 5 لاکھ کی پولیس، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ٹھیک ٹھاک. 40 پاکستانیوں کے بعد ہر ایک پاکستانی حکومت یا فوج کا ملازم ہے، چاہے اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرکاری اسپتال ہے، وابڈا، ریلوے، پی آئی اے وغیرہ. اب یہ 50 لاکھ لوگ بنتے ہیں، ان کے رشتہ دار، اہل خانہ، دوست وغیرہ ملائے تو 1 کروڑ بن جاتے ہیں، ان کے تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے. اب یہی لوگ صرف تحریک انصاف یا عمران خان کے مخالف ہیں، باقی پورا پاکستان اس طرف. اب آپ مجھے بتائیں یہ نظام کیسے چلائیں گے جب 82% لوگ آپ کو مانتے ہی نہ ہوں. اسی لیے وہ جو سنا نا، اپنے کفر کا نظام چلتا ہے ظلم کا، یہ ظلم کے نظام پہ چلا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظالم کو بھی اللہ موقع دیتا ہے قوانین کا، اگر وہ اپنے ہی قوانین اڑانے لگ جائے. آپ دیکھیں اسرائیل کے صدر نیتن یاہو نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے اسرائیل کے صدر سے معافی مانگنے کی درخواست کی. اس نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے باقاعدہ سفارش کروائی، لیکن اسرائیل کے صدر نے انکار کر دیا. اس نے کہا اسرائیل کی عوام کا مفاد اور اپنے آئین اور قانون کو دیکھوں، معافی نہیں دوں گا، حالانکہ وہ جرائم کے اعتراف پہ بھی تیار ہوگا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی طرح، آپ کو پتا ہے 2000 جب خان کی حکومت گرائی، اس کے بعد انہوں نے نیب کی ترمیموں میں سب کو کیسز ختم کر دی، ساری سزائیں ایئرپورٹس پہ لا کے معاف کریں، الیکشن جتوائے، کبوتر اڑوائے. نیتن یاہو تو پاکستان میں تو اسے بھی تایات استثناء میں تھا، لیکن ان کی بدقسمتی ہے وہ اسرائیل میں. اب اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یہ جو مرضی کر لیں، نظام نہیں چل سکتا. اور اسی لیے عوام جو ہے وہ تیار ہے، کہہ رہے ہیں. خود ڈی چوک کے جو نعرے کیوں لگا رہے تھے لوگ؟ کہ اپنے حالات سے تنگ ہے. خان کے حالات تو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے حالات سے بھی تنگ ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ ملے اور اس پر چل پڑے. اور اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور 9 تاریخ کو یہ میرے خیال میں اب فیصلہ کن معاملہ ہوگا. اگر خان سے ملاقاتیں ہوئیں، معاملات ٹھنڈے ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب یہ اگر اگریسو چلیں گے تو پھر ظاہر آگے سے رسپانس آئے گا. اب وہ رسپانس کس حد تک جاتا ہے، طاقت کا جبر کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.